नबी पाक ने ना एक दिन हजरत बिलाल से फरमाया, आजाद हर वक्त आप बिलाल जी आका, ओ फरमाया को दो चार दिहाड़े काट के आया कर। इसका क्या मतलब था? काम काज भी किया कर थोड़ा सा हैं। ते हजूर दो चार दिन ठहर के क्यों? मैं एक ने सवाल किया है, अगर नींद आई है तो मैं ये नहीं सुनाता, और अगर नहीं आई तो सुनाना है गल। ये मैं पता क्यों पूछे है, गल बड़ी डूंगी जे। फरमाया बिलाल दो चार दिन ठहर के आया कर। हजूर वजह किसी और से अभी ने पूछा। फरमाया जब दो चार दिन ठहर के आएगा ना तेरी होर तड़प बद जाए, तेरे च प्यार बच जाएगा। उन्हें आख्या तो बल्ले क्या बात है, आप भैन जी करेंगे। ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुन ली। दूसरे दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं है, सारा दिन मेरे मुस्तफा की जो निगाहें थी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को ढूंढ रही। भाईजान मुझे नहीं पता है कि मैं किस अंदाज में आपको बात समझाऊं, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। इधर इधर जरा बात, मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करके, लेकिन इस बात को अगर समझेंगे, नबी पाक सारा दिन गुजर गया ना, शाम पै गई ना, हजूर ने फरमाया वो अबू बकर किथे? हजूर आज ने फरमाया जाओ मेरे अबू बकर लब के ले आओ। हजरत अबू बकर देखे तो खेतों में काम कर रहे थे, तो हजूर याद कर देने छोटी हर्ष है, हजूर गुलाम हाजिर है। फरमाया अबू बकर सारा दिन किथे से? फरमाया मैं इधर ही था, मैं तो काम कर, मेरे को क्यों नहीं आया? तो नजरें झुका के अदब के साथ, हुजूर वो कल आपने कहा था ना हजरत बिलाल को दो चार दिन ठहर के आकर प्यार बदेगा, मैं बताऊं लगा सी। अल्लाह दी कसम अगली गल ऐसी गल जी मैं सुनानी सी मेरे भाई, नबी पाक की मुबारक आंखों से आंसू आ गए। फरमाया यारा तू ना मैनू न छड़ के ना जाया कर कला, यकीन कर मैनू कला छड़ के ना जाया कर, इतने मेरे कोल रहा कर। क्यों? मैं अब कैसे इसका तर्जमा करूं, बहरहाल ये मैं कर रहा हूं, कबूल कीजिएगा। फरमाया जब तू मेरे पास आज नहीं था ना तो मेरी काबिल तवज्जो उधर नहीं हो सकी, बार बार तवज्जो तेरी तरफ, और जब तू होता है मेरी तवज्जो फिर रब की जानिब ही रहती। तो क्या पता हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या है यार। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़ाती अक़दस। और पता क्या कमाल था, बुखारी किताबुल अहकाम में रिवायत है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते कि एक औरत आई, उसने कहा कि मुझे हुजूर कुछ इनायत फरमाइए। नबी रहमत अलैहि सलाम ने उसका मसला दरियाफ्त फरमाया, सुना तो हिकमत के तहत फरमाया कि फलां दिन आना। कहा जी ठीक है। औरत थी ना, थोड़ा सा आगे गई तो फिर वापस आ गई। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं वापस आऊं और आप ना हूं, गौर से सुनिएगा, और इमाम बुखारी ने बैना सुतूर लिखा है फल मुराद बिहल मौत, इससे मुराद उसकी मौत थी कि हुजूर जब मैं आऊं आप अगर खुदा ना खास्ता पर्दा कर जाएं तो ये मेरा हक मुझे कौन देगा? नबी पाक ने पता क्या फरमाया? फरमाया इल्लम ताजे दीनी फाती इला अबी बकर, अगर तू आए मुझे न पाए तो मेरे अबू बकर के पास आना, तुझे ये तेरा हक जरूर देगा। दो बातें उलमा कहते हैं, पहली बात मेरे नबी ने बता दिया कि मेरे बाद खलीफा कौन होगा, और दूसरी बात ये भी बता दिया कि ये हक देगा। मैं फैसलाबाद वालों बोलोगे तो आगे तकरीर करूंगा वरना छोड़ दूंगा। मेरे नबी को पता था कि अबू बकर किसी की बेटी का हक नहीं खाता, और जब किसी का नहीं खाता तो मुस्तफा की बेटी का कैसे खा जाए? तो बात समझ आई है कोई नहीं आई? दोस्तान गिरामी, कुछ मसले होते हैं जिनको समझना पड़ता है। ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शान अक़दस और आपका कमाल मुबारक है। और मैं गुफ्तगू को समेटने की तरफ आ रहा हूँ इस नीयत के साथ कि हम सब के दिल के अंदर सहाबा और अहले बैत की अजमत पैदा हो जाए। हजरत हमारे भाई फरहान साहब मुझे बता रहे थे अम्मा जी का इंतकाल हो गया, उनके लिए भी दुआ फरमाइएगा, और कुछ बात जरूर हो, मामा बड़ियां प्यारियां होंदियां जी। ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे ना, इनकी वालदा ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, इनके वालिद ने भी बाद में, और ये वो हैं जिनकी 4 नस्लों ने कलमा पढ़ा हुआ है, बाप, खुद, बेटे, पोते, 4 नस्लें जिसकी सहाबी है ना उसका नाम अबू बकर सिद्दीक। आपकी वालदा ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था,
تو آپ کی والدہ نے نا ایک مرتبہ وہ پنجابی کہتے ہیں بھوک ہڑتال وہ کر چھڈی، میں نہیں روٹی کھانی جنی دیر تک تو کلمہ نہ چھڑے، ماما تو ماما ہوندیاں نے نا، آپ نے فرمایا اما جی جو مرضی ہو جائے نہ میں تھانوں چھڑنا ہے نہ میں حضور نہ کلمہ چھڑنا، یہ کام نہیں دے ہونا، لیکن میری خدمت جڑی ساڈا اسلام کہندا سی خدمت کریو میں کرنی کرنی ہے، کہڑا اسلام ہے بھی تو میری خدمت ہی کری جانا، فرمایا خدمت میں کرنی ہے لیکن کلمہ پڑھ لیا، کلمہ نہیں، حضور کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ایک دن نا آپ حضور کے پاس بیٹھے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیوں پریشان ہے؟ فرمایا حضور اما جی نے کلمہ نہیں پڑھا، دعا نہیں فرما چھڑ دے۔ اور اے گل میں ذمہ دار ہوں اس حوالے دا، اے جڑا میں تانوں سناندا پیا اس میں حوالے دا ذمہ دار ہوں، روض العنف پڑھ کے دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آکھا نا نبی پاک نے یوں اپنے مبارک نورانی نورانی گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اس کی ماں کو ہدایت عطا فرما، کلمے کی توفیق دے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی والدہ ستی پئی سی تو ستے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر چھڑیا۔ میں نے کہا تھا اس حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا کمال۔ ماما میں دستا بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق پہلے بھی عزت کمال لیکن بعد میں در کمال آپ نے کر کے دکھائی کہ عزت اور احترام یوں کی جاتی ہے۔ ہم جتنے لوگ ہیں نا جی جن کے والدین حیات ہیں یار ان کی عزت کیا کرو۔ میں ابھی ایک جگہ حاضری دے کے آ رہا ہوں اور ہمارے عثمان بھائی وہاں بھی تھے، میں نے وہاں بھی یہ حدیث سنائی ہے، میں پھر آپ کو یہاں سنا دیتا ہوں چونکہ مجمع بالکل نیا، چند بندے وہاں سے آئیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا انی اردت ان اغزوا، حضور میری خواہش ہے کہ میں غزوے پر جاؤں، جہاد پر جاؤں۔ ظاہر سی بات ہے جہاد پر جائیں گے تو جانے کا ثواب، خرچ کرنے کا ثواب، بس غزوے کا مطلب نیکیوں کا میٹر چل پڑا، شہید ہو گئے تو مر کے زندہ، اور اگر وہاں سے بچ کے آ گئے تو غازی، جنت پکی۔ سبحان اللہ، حضور میری یہ خواہش ہے۔ میرے نبی جو غیبوں پر خبردار تھے اللہ سے عطا کے، فرمایا اللہ کا والدان، یہ بتلائیے کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ کہا جی ہاں بالکل میرے ماں باپ تو ہیں۔ تو فرمایا کس حالت میں چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا جب میں نے بتایا نا کہ میں غزوے اور جہاد پر جا رہا ہوں تو وَهُمَا يَبْكِيَانِ، وہ رونے لگ پڑے۔ اچھا، فرمایا فَاذْهَبْ إِلَيْهِمَا فَاضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، فرمایا کہ آپ جائیں جس طرح ان کو رلایا ہے ویسے ہنسائیں۔ تو کہا حضور پھر میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ جملہ سنیے گا، فرمایا فَالْجَنَّةُ عِنْدَ رِجْلَيْهِمَا، فرمایا کہ تمہاری جنت تمہارے ماں باپ کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ، دو باتیں واضح ہو گئیں۔ کیا کوئی خاص چیز ہے؟ جی پہنچائیں 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 آگے، کیا ہے یہ؟ وہ پڑھاؤ بھائی، پڑھا دیو۔ یہ کی عمرے دے ٹکٹ واسطے؟ جی جی بسم اللہ بسم اللہ، یہ ڈال دیجیے، بیٹھ جائیں بھی تھوڑا سا، بس آخر پہ ہوں میں، اللہ کرے یہ جنہوں نے بھیجا ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں دا عمرے دا ٹکٹ کٹ چھڑے۔ اس کا جی چاہتا ہے یار، مدینہ تو مدینہ ہے نا، میں تو جے پرسوں آؤندا پیا اتھوں۔ سبحان اللہ، یقین کرو اے ذکر فکر دے وچ آ کے ساڈا دل لگ جاندا ہے، ورنہ اسی پتہ کی کہہ کے آئیدا ہے، اسی کہنے حضور او نا جڑیاں پیچھے ذمہ دار پاپا ویکھن جاندے پے ہے ساڈی ہر شے ایتھے، اسی پھر آ جانا ہے، بس آ جڑی تسی ذمہ داریاں دتیاں نے نا او دعا کرو اسی پورے کر کے سانو پھر سد لیا جے ساڈے کو نہیں ہوتے رہے ہوندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری دعا ہے اللہ آپ سب کو عطا فرمائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری جنت تیرے ماں باپ کے قدموں کے اندر ہے۔ یہ حدیث دستی ہے جنت ماں دے قدماں دے وچ بھی ہے تے ابے دے قدماں دے وچ بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہمارے یہاں عمومی طور پر ماں دے قدماں دے وچ جنت ہوندی، او میں کیا ابے دے قدماں وچ بھی جنت ہی ہے۔ یہ میں تانوں جینوین حدیث سناتا پیا، اس واسطے اپنے والد کی عزت اور احترام بھی کیا کرے۔ آپ کو پتا ہے والد کا رتبہ بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ حقیقت اور انصاف پسندی کا جملہ یہ ماں سے بھی زیادہ۔ ہاں یہ وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں دیکھو، اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ہی پیدا کیا، پہلے باپا ہی آیا سی، حضرت ابا پاک بات چاہیے نے۔ اور دوسری بات، عورتوں میں نہ کوئی نبی ہے تو نہ کوئی امام بن سکی ہے، نہ کوئی جمعہ پڑھا سکتی ہے، اس کا رتبہ بہت ہے۔ دیکھو نا سارے جمے تھے عورتاں جو ہی نے نا، ہائے ہوئے صدقے جہاں سبحان اللہ، لیکن اس کے باوجود یہ رتبہ نہیں، کیوں؟ وہ صنف عورت ہے، عورت گھر کا حسن ہے، گھر میں ہی رہے، اور ان عورتوں کو گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ اور جب کوئی شریعت کی بغاوت کرتی ہیں، آپ حمیرہ اصغر کو دیکھ لیں اور ثنا یوسف کو، دو مثالیں دے رہا ہوں، ٹک ٹاک ہر دیر دیکھتے رہتے ہو نا، آپ دیکھ لیں ان کی موت کیسے آئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، سب ختم ہے۔ بغاوت نہ کیا کرو، خدا کی قسم جب شریعت پر عمل کریں
تو کسی کا بچہ سلطان باہو جیسا ہوتا ہے، کسی کا بابا فرید الدین جیسا بچہ ہے۔ ان عورتوں کو میں کہوں گا شریعت کی کبھی بغاوت نہ کریں، آپ کی بہت مہربانی۔ اور ادھر دیکھیں، یہ جو ٹی وی کے اوپر بیٹھنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، یقین کریں میں دل نہیں دکھا رہا، حقیقت تبصرہ کر رہا ہوں، یہ چوں چوں کو طلاقاں لے کے اجڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں سویرے، ہم بتائیں گے گھر کیسے آباد کیا جاتا ہے۔ وہ میں کہ بی بی چار باری تو تم کھجڑ ہوئی ہے، تم سانو دسن گی جان دے کر کیڑے کبھی نہیں، بس وہ ہمارے مزاج کا بندہ نہیں ہے، تو اپنے تو جامل ہے۔ خدا کا خوف کریں یار، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور بیٹھ کے وہ سکھا رہی ہوتی ہیں آپ گھر میں یوں رہیں، آپ جب آپ کو نہیں ہمارے اوپر، ہم تو سختی برداشت نہیں کرتے۔ یہ اصل طوفان بدتمیزی ہے۔ اور پھر شریعت کی بغاوت سکھاتی ہیں، ہم سے دوپٹہ نہیں لیا جاتا، ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم سے وہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جو اللہ نے عورت کے لیے اور مرد کے لیے احکام دیے، انہی میں ہی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اگر اسے ہٹیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ، لاکھوں سلام آپ کی شان پر، میرے نبی کی لاڈلی شہزادی حضرت حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کو ذرا پڑھ کے دیکھیں نا، یقین فرمائیں میں دنیا کی بات نہیں کر رہا۔ دنیا کے اندر تو علماء نے لکھا کہ کوئی ان کے دامن اور بال کو بھی نہیں دیکھ سکا سوائے محرم کے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، حدیث صحیح میں ہے، فرمایا کہا جائے گا اپنی نظریں جھکاؤ، مصطفیٰ کی بیٹی کا گزر ہونے والا۔ سبحان اللہ۔ اگر بندہ رب رسول کو راضی کرے نا تو پھر اللہ انعام یہ عطا فرماتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے ان عورتوں کو سمجھنا چاہیے اور ہم مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آخری دو باتیں جلدی میں سمیٹ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے ہم نا بسا اوقات عورتوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی زیادتیاں ہیں معذرت کے ساتھ۔ صوفیاء نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے جب عورت کو پیدا کیا نا، مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے، نہ پیراں چوں نہ سیر چوں۔ او بیٹھے ہو سبحان اللہ، غور کیجئے، میں نے کہا ہے بھولی نہ جان نہ کتے، ٹائم بابا ہو گیا ہے، اس واسطے میں چاہتا ہوں آپ کا دماغ میرے ساتھ چلے اور یہ بات سمجھے، نہ پیراں چوں تے نہ سیر چوں، پسلی سے پیدا کیا۔ کیوں؟ فرمایا پیراں چوں عورت نو اس واسطے پیدا نہیں کیتا کہ کوئی مرد نہ سمجھ لے تو پیراں چوں جمی انتر رولی رکھو ذلیل ہی کرو، سیر چوں اس واسطے نہیں کہ سیر تے بھی نہ چڑھا لیا جے بہتا بھی سارے کام میں نہیں کرنے، فیصلے نہیں کرنے، تو گونگا بن کے بیٹھا رہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پسلی سے پتہ کیوں پیدا کیا؟ ادھر دل ہوتا ہے، فرمایا دل محبت کی جگہ ہے، عزت اور احترام اور محبت سے رکھے گا، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہوگا۔ بس اوقات ہم زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور پھر جدو آپ بڑھے ہو جاتے ہیں پھر کہتے دعا کرو جی ساڑیاں تیاں نو کوئی چنگا بندہ لب جائے، تو میں کہ جناب انہوں نے جنت دیتی سی، انہوں نے بھی توقع یہی سی کوئی چنگا ہی ہو۔ ساری یاتی آپ حضور نے کی فرمایا ہے، نہ یار زیادتی نہ کریا کرو، زیادتی نہ کریا کرو۔ اس واسطے اپنے گھر والیاں دے نال بھی حسن سلوک کرو، جنہاں گھر والیاں نو بھی گزارش کراں گا کہ تسی بھی اپنے شوہر دے نال کدی بھی آڈا نہیں لاؤنا، متھا نہیں لاؤ، تہاڈی مہربانی۔ نبی پاک نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جس کا شوہر گھر آئے تو وہ اس کا استقبال کرے، اور استقبال کا مطلب یہ نہیں 2 کلو پھول لے کے کلو حضرت صاحب، یہ مطلب نہیں ہے بات، وہ مطلب ہے گھر آوے، انہوں پانی پوچھے، بٹھاوے، کسی شے دی ضرورت ہے، اگر انہوں پسند ہے کپڑے پانا کوئی رنگ وہ پاوے، انہوں پسند ہے کو کھانا وہ واسطے، انہوں پتہ لگے بھی یار میرے واسطے کچھ ہونڈے ہے۔ اے استقبال دا مطلب ہے تے اوندے ہی تانے میں نے تیری ماں نے آگا لبے نے فلانے نے بچے، نہ 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 وہ پتہ نہیں کتوں بیچارہ آیا، تھوڑا جا حوصلہ کر رہا۔ عورت کو چاہیے استقبال کرے، اور استقبال کا یہ انداز ہے، حضور نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو خوش کر دے جب وہ دیکھے۔ یہ مطلب کی ہے بھی جدو شوہر دے آن دا ٹائم ہو گیا ہمیں سیر بان لینا، اے کڑی کوئی انسانیت، وہ توجہ ہے، جب وہ آئے تو اس کے لیے کوئی ایسا اقدام کرے جس سے اس کی دل میں خوشی پیدا ہو جائے۔ دوسری بات میرے کریم نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جب اس کا شوہر کوئی جائز کام کہے تو مان جائے، جو وہ کہتا ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ بات سے انہوں نے کیا چھڑے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ تو متھا لوگ تو کہنا دے کر میں جانا ہے، تو کیا فلانے میں جانا ہے، مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ منع ہے عورتوں کے لیے، اپنے شوہر کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آ، اور ان کو بھی چاہیے کہ ظلم و ستم نہ کریں، جان بوجھ کے انہوں نے حق نہ دبائے۔ وہ کہتی ہے مجھے ماں باپ ملوا لاؤ تو کہ ٹائم کٹ کے ملوا لیا یار خیر ہے،
ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے یار. اچھا بس اوقات بھائی اگر نہیں آ سکتے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ تینوں میں لاؤں کئی اتنے بیٹھے جی یقین معذرت کے ساتھ میں دل نہیں دکھا رہا لیکن بات اسی تیاں دے گھر نہیں جاندے. میں کہا بیچیاں جے کیوں نہیں تو جانتے تینوں رولا کی ہے. میں ثابت کرتا ہوں میرے نبی اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کر. سب سے بڑی دلیل جب نبی پاک علیہ السلام آتے سیدہ کائنات کھڑے ہو کر استقبال کرتی ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی. اور جب میرے نبی کے گھر سیدہ کائنات آتی تو نبی پاک کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے ماتھا چومتے اپنی جگہ. حدیث سنی ہے نا. تو میں کہتا مطلب ہے تیاں دے گھر جانا تو تیاں دا اپنے ماپیاں دے گھر آنا ہے تو حدیث تو ثابت ہے. آپ کیوں نہیں جا رہے آپ کو کیا مسئلہ ہے. اور نہیں قاری صاحب اسی تیاں دے گھر گلاس پانی دا نہیں پیندے. آہو میں کیا پایا نا کیوں نہیں پیندے حرام ہے. مطلب مطلب کیوں کہ ہندوان بیائی کی رولا کیا اور کہنا نہیں اسی نہیں جائے سمجھ دے اسی تیاں دے گھروں کھانا جائے نہیں سمجھ دے. میں کیا بلے حاجی صاحب جڑی تھی دے گھروں تو گلاس پانی دا نہیں پیندا وہ تیری جائیداد میں چودہ ایک مکان آ کچھ پیڑیاں وہ دبی بیٹھا ہے. نہ وراثت چو حصہ دیتا ہی نہ مکان چو دیتا ہی اس لیے تو منڈیاں دے نام لوا چھڑے. وہ جائز ہے گلاس پانی دا حرام ہے. تھوڑا سمجھے اس بات کو. ان چیزوں کی اس معاشرے میں ضرورت ہے. بات یہ عرض کر رہا ہوں اپنے گھروں کے ماحول کو بھی ایسا رکھیں اور اپنے والدین کی بھی عزت کریں. دوران گفتگو میری زبان سے اگر کوئی غلط کلمہ نکلا ہو میں اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں. اللہ مجھے معافی عطا فرما دے. اگر کلمات ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں گے آپ حضرات بیٹھ جائیں ابھی قرآن دادی ہوگی.